अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल। शुरू करते हैं आज की कहानी। मुझे आपके साथ शादी नहीं करनी। नूर ने पुरएतमाद बनने की कोशिश करते हुए बिलाखिर मुस्तफ़ा से वो बात कह दी थी, मगर ये अलग बात थी कि उसका दिल सूखे पत्ते की मांदत कांप रहा था। मुस्तफ़ा ने धीरे से सर ऊंचा किया, निगाहों में सख्ती और होंठों पर एक तंजिया मुस्कुराहट लिए वो उसे सड़ता पैर देख रहा था, जैसे किसी छोटी सी जिद्दी लड़की को पहली बार परख रहा हो। दिल ही दिल में उसे ये सब तमाशा ज़हर लग रहा था, मगर दादा की आखिरी ख्वाहिश के सामने वो चुप था। इस बकवास की क्या वजह है? मुस्तफ़ा ने सख्त लहजे में नूर से सवाल किया था। नूर गड़बड़ा गई। आप मुझसे पूरे 10 साल बड़े हैं। शर्म नहीं आएगी आपको एक बच्ची से शादी करते हुए? शर्म? वो गहरी सांस लेकर आहिस्तगी से उठा। मुझे नहीं आ रही। लगता है तुम्हें शर्म दिलाना अब लाजमी है। वो बहुत गहरी नजरों से नूर की तरफ देख रहा था। इस पटाखे लड़की से उसे ये उम्मीद हरगिज नहीं थी। आधी रात को इसके कमरे में मौजूद थी और अब बहुत ही बेतुकी बात कर रही थी। 2 दिन बाद उनकी शादी होने वाली थी और वो उस वक्त आकर उसे इनकार कर रही थी। मुस्तफ़ा की खुद भी कोई ऐसी शदीद ख्वाहिश नहीं थी नूर से शादी करने की, मगर वो दादा जान की ख्वाहिश को रद्द करने की हिम्मत खुद में नहीं रखता था, इसलिए चुपचाप इस बंधन में बंधने को तैयार हो गया था। मगर अब नूर ने आधी रात को उसके कमरे में आकर उसका दिमाग खराब कर दिया था। अब उसे सबक सिखाना ज़रूरी हो गया था, इसलिए उसने नूर की तरफ बढ़ना शुरू किया। नूर की पलकें फरफराईं, दिल धड़कने लगा। वो पीछे हटना चाहती थी, मगर मुस्तफ़ा की कदमों की चाप करीब आती ही गई। लम्हे भर में उसकी खामोशी और दिल की बेतरतीबी एक दूसरे में मिल गई। मुस्तफ़ा उसके बिल्कुल करीब आकर खड़ा हो गया और उसके चेहरे पर आई बालों की लट को कान के पीछे अरसा। नूर के गाल गुलाबी पड़ गए थे, पलकें लरजने लगी। ये क्या बदतमीजी है? उसका ये मनमोहना रूप एक लम्हे के लिए मुस्तफ़ा को महबूत कर गया, मगर उसने अपने हवास को बहाल रखा। हाँ बोलो, क्या कह रही थी बच्ची? वो बिल्कुल उसके करीब आकर खड़ा हुआ था। मुस्तफ़ा की सांसें नूर के चेहरे से टकरा रही थीं। नूर ने होंठ भींच लिया और नज़रें झुका दी। उसके बदन में अजीब सा इत्ताश फैल रहा था। दिल की धड़कन इतनी तेज थी कि जैसे सीना चीर कर बाहर आ जाएगी। मुस्तफ़ा ने सर को हल्का सा झुकाया और उसके चेहरे पर छाई लर्जिश को महसूस किया। उसके करीब खड़ा ये मर्द नूर की सारी हिम्मत को निगल गया था। वो चाहती थी कि कुछ कहे, कुछ सुने, मगर लब जैसे पत्थर के हो गए थे। कोई आवाज़ ही नहीं निकल रही थी। जिस्म हरकत करने से मफलूज हो गया था। वो अपनी आंखें मुस्तफ़ा पर टिकाए खड़ी हुई थी। मुस्तफ़ा ने सरगोशी की तरह आहिस्ता से कहा, अब क्या हुआ? बड़ी बहादुरी दिखा रही थी, बड़े दावे थे ज़बान पर, कहाँ गई वो सारी हिम्मत? नूर ने पलकें झुका ली और दिल में एक अनजानी घबराहट के उतरने लगी। वो जितनी सख्ती दिखाने आई थी उस वक्त उसके बरक्स बेबसी के हिसार में थी। मुस्तफ़ा ने हाथ बढ़ाकर उसके कंधे को छुआ। नूर का दिल जोर से कांपा। वो एक लम्हे को पीछे हटने लगी, मगर मुस्तफ़ा के मजबूत वजूद के आगे रुक गई। रात की खामोशी और कमरे की गहरी फिजा में उनकी सांसों की आवाज़ वाज़ेह थी। मुस्तफ़ा ने गहरी नज़र उसके चेहरे पर डाली। ये लड़की अपनी ज़िद्दी अंदाज में भी इतनी नाजुक थी कि उसकी झूठी बहादुरी भी मासूमियत में लिपटी नज़र आ रही थी। वो सोच रहा था कि ये कैसी आजमाइश है। दिल के किसी कोने में एक नर्म जज्बा सर उठा रहा था, जिसे वो मुसलसल दबाने की कोशिश कर रहा था। नूर ने लड़ती आवाज़ में कहा, प्लीज़ पीछे हट जाए। बिना रिश्ते के आपका मुझे इस तरह छूना मुनासिब नहीं। उसकी आवाज़ धीमी थी मगर कांप रही थी। मुस्तफ़ा के लबों पर हल्की सी मुस्कुराहट आई। मुनासिब? ये लफ्ज़ ही अजीब है। तुम्हारे साथ शादी होने वाली है और तुम्हें लगता है कि मेरा तुम्हारे करीब होना नामुनासिब है, मगर तुम मेरे कमरे में आ गई हो रात के इस पहर। क्या ये मुनासिब है? मैं तो तुम्हारे साथ कुछ भी कर सकता हूँ। तुम खुद चलकर मेरे कमरे में आई हो। नूर ने झिझकते हुए सर हिलाया, मगर बात करने की हिम्मत ना हो सकी। मुस्तफ़ा ने आहिस्ता से उसका हाथ थाम लिया। नूर ने चौंक कर उसकी तरफ देखा। आंखों में हैरत और दिल में अनजानी कैफियत उतरने लगी। ये वो लम्स था जिससे वो भागना चाहती थी, मगर एक पल को दिल ने उसे रोका भी। मुस्तफ़ा ने कहा, तुम्हें लगता है मैं तुम पर बोझ हूँ या फिर तुम्हें डरा रहा हूँ? अगर तुम्हें ऐसा लगता है तो बिल्कुल सच लगता है। नूर ने नजरें झुकाई। अल्फाज गले में अटक उसकी पलकों पर नमी झलकने लगी। मुस्तफ़ा ने बेतासर लहजे में कहा, मैंने भी ये रिश्ता अपनी ख्वाहिश पर नहीं बांधा, मगर दादा की दुआएं मेरे लिए सबसे कीमती हैं और तुम उनकी आखिरी अमानत हो।
وہ چاہتے ہیں کہ مجھے تمہارا محافظ بنائے. تمہارے ساتھ میرا رویہ سخت ہو سکتا ہے مگر میرا دل کبھی یہ نہیں چاہے گا کہ تمہیں تکلیف پہنچے. نور کے دل میں کچھ ٹوٹ کر بکھرا. وہ اب بھی اس کے قریب کھڑا تھا. اس کی باتوں میں عجیب سا اثر تھا جو دل کی گہرائیوں کو چھو رہا تھا. نور نے ہلکی سی لرزتی آواز میں کہا، تو کیا یہ شادی صرف دادیا کی خواہش کے لیے ہے؟ مصطفیٰ نے اس کے چہرے کو دیکھتے ہوئے کہا. نور نے پلکیں جھکا لی اور رخ موڑنے کی کوشش کی مگر مصطفیٰ نے اس کا ہاتھ مضبوطی سے تھامے رکھا. ہاں، یہ رشتہ صرف مجبوری میں باندھ رہا ہوں. دادا جان کی خواہش کو جھٹلانے کی ہمت نہیں ہے، ورنہ میں تم سے پہلے ہی شادی سے انکار کر چکا ہوتا. تم جیسی لڑکی کو میری آئیڈیل ویسی لڑکیاں ہرگز نہیں ہیں. مجھے میچور لڑکیاں سخت بری لگتی ہیں. ایسی لڑکیوں سے مجھے شدید چڑ ہوتی ہے. میں چاہتا تھا کہ میری شادی جس کسی کے ساتھ بھی ہو وہ بہت زیادہ میچور ہو اور سمجھدار ہو، جس میں طریقہ سلیقہ ہو، بات کرنے کا ڈھنگ ہو، پہننے اوڑھنے کی تمیز ہو. مگر تم میں ایسا کچھ نہیں ہے. اس کے باوجود اگر میں تم سے شادی کر رہا ہوں تو اسے میرا احسان ہی سمجھو. مصطفیٰ نے صفاق لہجے میں کہتے ہوئے نور کی ٹھوری کو اوپر کیا. نور کا دل ایک لمحے کو رک سا گیا. اس نے نظریں اٹھا کر اس کی آنکھوں میں جھانکا. وہ آنکھیں جن میں سختی تھی مگر کہیں گہری تپش بھی چھپی ہوئی تھی. نور نے دھڑکتے دل کے ساتھ لب کھولے. یہ سب آسان نہیں ہوگا. آپ بنا دل کی آمادگی کے ساتھ مجھ سے شادی کر رہے ہیں. کیا اس رشتے کو دل سے نبھا پائیں گے؟ مصطفیٰ نے دھیرے سے کہا. آسان کبھی کچھ نہیں ہوتا، لیکن کچھ رشتے اتنے ضروری ہو جاتے ہیں کہ مشکل ہونے کے باوجود انہیں نبھانا پڑتا ہے. اور ہر رشتے کو نبھانے کے لیے دل کی آمادگی کی ضرورت نہیں ہوتی. ہر کام دل کی آمادگی کے ساتھ نہیں کیا جاتا. بہت سی جگہوں پہ دل کو نظر انداز کرنا پڑتا ہے. بھلے دل لاکھ دہائیاں دیتا رہے مگر اس کی صدا پر کان بند کرنے پڑتے ہیں. وہ پرفضول لہجے میں سحر پھونکتے ہوئے لمحہ لمحہ نور کے قریب آتا جا رہا تھا. نور کے قدم جیسے زمین میں گر گئے. مصطفیٰ نے اس کے دونوں ہاتھ تھام لیے. نور کے لب کپ کپائے مگر آواز نہ نکلی. وہ کچھ کہنا چاہتی تھی مگر زبان ساتھ نہ دے رہی تھی. مصطفیٰ نے آہستگی سے اس کا چہرہ اوپر اٹھایا اور نرم لہجے میں کہا، اب بھی کہو کہ شادی نہیں کرنی. نور کا دل جیسے سینے سے باہر آ گیا. اس نے لب کھولے مگر آواز بند ہو گئی. پلکوں پر نمی جھلکی. مصطفیٰ کے قریب کھڑے ہو کر وہ سب بھول چکی تھی جو کہنے آئی تھی. دل کی دھڑکن اور اس کے لمس نے سب کچھ بدل دیا تھا. وہ خاموش کھڑی تھی اور مصطفیٰ اس خاموشی کو پڑھ رہا تھا. وقت جیسے رک گیا تھا. نور کے دل میں عجیب سا احساس اور خوف دونوں ساتھ ساتھ اترے تھے. مصطفیٰ نے اس کے سانسوں کو محسوس کرتے ہوئے کہا، کبھی کبھی لفظوں کی ضرورت نہیں ہوتی، خاموشی سے سب کچھ کہہ دیتی ہے. نور نے نظریں جھکا لی. وہ مزید کچھ نہیں کہہ سکی. اس کی بولتی بند ہو چکی تھی. کمرے کی خاموشی میں ان کے دلوں کی دھڑکنیں ہی سب سے اونچی آواز بن چکی تھیں. مصطفیٰ نے اسے قریب کر کے ایک لمحے کے لیے تھام لیا. نور کے دل نے پہلی بار اس مضبوط وجود کو محسوس کیا. وہ لمحہ ساکت تھا مگر اس میں ہزاروں جذبے قید تھے. اب یہاں سے جاؤ. آئندہ کبھی بھی میرے کمرے میں رات کے اس پہر مت آنا. میں بہت عام سا مرد ہوں، پھر نہ کہنا کہ میں نے وارننگ نہیں دی تھی. نور نے ایک جھٹکے کے ساتھ اپنے ہاتھ مصطفیٰ کی گرفت سے چھڑائے اور تیزی سے دروازے کی طرف بڑھ گئی. اس کے قدم لڑکھڑا رہے تھے لیکن دل میں ایک طوفان بڑھتا تھا. وہ کمرے سے نکل آئی مگر مصطفیٰ کی آخری بات بار بار اس کے کانوں میں گونج رہی تھی. اب یہاں سے جاؤ. آئندہ کبھی میرے کمرے میں رات کے اس پہر مت آنا. میں بہت عام سا مرد ہوں، پھر نہ کہنا کہ میں نے وارننگ نہیں دی. یہ جملے جیسے اس کے دل پر تازیانے مار رہے تھے. رات کے اس پہر اپنے کمرے میں آنے سے منع کرتے ہوئے نہ جانے اس کے دل میں کیا بات سمائی تھی. وہ شاید نور کو غلط یا کمزور کردار کی لڑکی سمجھ رہا تھا. نور کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے. اپنے کمرے میں پہنچتے ہی اس نے دروازہ زور سے بند کیا. آئینے میں نظر پڑی تو خود کو بے بس اور کمزور سا پایا. آنکھوں میں نمی تیر رہی تھی. دل میں درد کی بجائے اب غصے کی آگ دہکنے لگی تھی. وہ اپنے آپ سے بڑبڑائی، کس حق سے اس نے مجھے یوں بات کی، مجھے وارننگ دی جیسے میں کوئی خطا کار ہوں، جیسے میں اس کی ملکیت ہوں. نور نے آنکھیں سختی سے مینچ لیں اور دل ہی دل میں عہد کیا کہ یہ شادی ہرگز نہیں ہوگی. بستر پر بیٹھتے ہی اسے لمحہ لمحہ یاد آنے لگا. وہ قریب آنا، وہ لمس، وہ باتیں، وہ دھڑکنوں کا شور، ہر پل اسے جیسے قید کر رہا تھا. نور نے سر کو جھٹکا اور خود سے کہا، یہ سب جھوٹ ہے، سب کمزوری ہے.
مجھے اپنے ساتھ شادی پر منانے کے لیے۔ یہ ان کا جذباتی طریقہ کار تھا۔ یہ محض وقتی جذبات تھے۔ مصطفیٰ کے قریب ہونے سے میں بہک گئی تھی، لیکن میں اپنی زندگی کسی ایسے مرد کے ساتھ نہیں گزار سکتی جو مجھے حقارت سے دیکھے، جو مجھے اپنی پسند کے معیار پر نااہل سمجھے، جس کے لیے آئیڈیل لڑکی میری بجائے کوئی اور ہو، جو مجھے محبت نہ دے سکے، جو مجھے قبول کرتے ہوئے اپنے دل کی آمادگی کو نظر انداز کر دے۔ سوچے نور کے ذہن کو منتشر کرتی جا رہی ہیں۔ میں تو شادی سے منع اس لیے کرنے گئی تھی کیونکہ مجھے ان کے غصے سے ڈر لگتا ہے، اور جب کوئی جواز نہ بن پڑا تو عمروں کا فرق سامنے رکھ دیا، مگر انہوں نے کوئی لحاظ بھی نہ رکھا۔ رات بھر وہ کروٹیں بدلتی رہی، کبھی آنکھوں میں آنسو آ جاتے، کبھی دل میں غصے سے تپ جاتا۔ اس نے کئی بار خود کو یقین دلایا کہ کل صبح سب سے پہلے وہ دادا جان کے سامنے کھڑی ہوگی اور صاف کہہ دے گی کہ یہ نکاح وہ نہیں کرے گی، لیکن ساتھ ہی اس کے اندر سے ایک نرم آواز اٹھتی کہ اگر وہ انکار کرے گی تو دادا کا دل ٹوٹ جائے گا۔ اس کشمکش نے اسے اور زیادہ بے چین کر دیا۔ صبح کی روشنی کمرے میں پھیلی تو نور کی آنکھوں کے پپوٹے سوجے ہوئے تھے۔ اس نے فیصلہ کر لیا کہ وہ یہ رشتہ ختم کر کے ہی دم لے گی۔ ناشتے کی میز پر نانا جان موجود تھے۔ نور ان کے سامنے جانے سے جھجک رہی تھی، مگر آخر کار قدم بڑھا لی ہے۔ وہ کچھ کہنے والی تھی کہ مصطفیٰ کمرے میں داخل ہوا۔ اس کی آنکھوں میں وہی بے تاثر سختی تھی۔ نور کے لب کپ کپ آئے، مگر وہ کچھ نہ کہہ سکی۔ مصطفیٰ کے ایک اشارے پر نانا جان مسکرا دی اور کہا کہ بس 2 دن رہ گئے ہیں میری شہزادی کو رخصت کرنے میں۔ یہ سن کر نور کے اندر جیسے کسی نے کانٹے چبھو دیے۔ وہ چاہتی تھی کہ چیخ کر کہے کہ شادی نہیں ہو سکتی، لیکن نانا کی مسکراہٹ دیکھ کر اس کی ہمت ٹوٹ گئی۔ وہ خاموشی سے اٹھ کر کمرے میں واپس آ گئی۔ اندر آتے ہی اس نے دروازہ بند کیا اور تکیے پر سر رکھ کر زاروں کی طرح رونے لگی۔ دل ہی دل میں وہ خود کو کوستی رہی کہ کیوں کل رات وہ مصطفیٰ کے قریب ہو کر اپنا وقار کھو بیٹھی، کیوں اس کے لمس نے اسے کمزور کر دیا۔ اگلے دن اس نے اپنی ایک قریبی دوست کو سب کچھ بتایا۔ دوست نے اسے سمجھانے کی کوشش کی کہ یہ رشتہ تو اب طے ہے، بہتر یہی ہے کہ وہ دل کو مان لے، مگر نور نے نفی میں سر ہلایا۔ وہ بضد تھی کہ کسی طرح بھی یہ نکاح نہ ہو۔ اس نے کئی طریقے سوچے، کبھی ذہن میں آیا کہ گھر چھوڑ کر بھاگ جائے، کبھی سوچتی کہ نکاح کے وقت سب کے سامنے انکار کر دے، لیکن ہر بار نانا کا چہرہ آنکھوں کے سامنے آ جاتا اور وہ ہار جاتی۔ وہ چاہتی تھی کہ نکاح سے اس طرح انکار کرے کہ نانا جان کا دل بھی نہ ٹوٹے اور یہ نکاح بھی رک جائے، اور پھر اس نکاح کو رکوانے کا طریقہ بالآخر اس کو مل ہی گیا۔ نور کی سہیلیاں اس دن اس کے کمرے میں اکٹھی تھیں، سب ہنسی مذاق میں اس سے چھیڑ چھاڑ کر رہی تھیں۔ نور کا دل سخت بے چین تھا۔ اسے لگ رہا تھا جیسے نکاح کے کاغذ پر دستخط ہوتے ہی اس کی آزادی ختم ہو جائے گی۔ اسی گھبراہٹ میں نور نے اچانک ایک ترکیب سوچی۔ اس نے خاموشی سے نکاح کے فارم کے کچھ کاغذات چھپا لیے جو میز پر رکھے تھے۔ اس کا خیال تھا کہ جب قاضی صاحب آئیں گے اور کاغذ نہ ملیں گے تو نکاح رک جائے گا، شاید پھر اسے کچھ وقت مل جائے۔ دوپہر کو مصطفیٰ کمرے میں آیا۔ کاغذ تلاش کرتے ہی اس کی تیز نظر فوراً اس کمرے پر جا رکی۔ وہ جان گیا کہ یہ کسی کی شرارت ہے اور وہ کوئی اور نہیں نور ہی ہو سکتی ہے۔ نور، اس نے دروازے پر کھڑے ہو کر آواز دی۔ نور چونکی اور ہلکی گھبراہٹ میں پلٹی۔ مصطفیٰ سیدھا اس کے سامنے آیا اور اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولا، یہ ڈرامے کرنے سے کچھ نہیں ملے گا، نکاح ہو کر رہے گا۔ دوبارہ ایسی حرکت کی تو یاد رکھنا سختی سے روکنا مجھے بھی آتا ہے۔ نور نے ہونٹ کاٹ کر نظریں جھکا لی۔ وہ چاہتی تھی کچھ جواب دے، لیکن مصطفیٰ کی آنکھوں میں وہ اتنی شدت دیکھ رہی تھی کہ زبان لڑکھڑا گئی۔ دل کے کونے میں ایک انجانی کپ کپی سرایت کر گئی۔ مصطفیٰ کے روب کے سامنے وہ بے بس ہو گئی تھی، اور اس لیے وہ شادی نہیں کرنا چاہتی تھی، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ مصطفیٰ ہمیشہ اسے اپنے روب میں رکھے گا، کبھی زندگی کو بھرپور طریقے سے جینے نہیں دے گا۔ رات ڈھلتی گئی، دن گزرتے گئے، اور وہ دن آن پہنچا جس سے نور سب سے زیادہ خوف زدہ تھی۔ شادی کا دن گھر کو روشنیوں اور خوشبو سے سجا دیا گیا۔ مہمان آنا شروع ہو گئے، ہر طرف ہنسی خوشی کے مناظر تھے، لیکن نور کے دل میں ماتم بڑھتا تھا۔ اس نے عروسی جوڑا پہنا تو آئینے میں اپنی جھلک دیکھ کر اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ وہ اس وقت بے حد حسین لگ رہی تھی۔ کم سن چہرے اور معصومیت نے جیسے اس کے دلہن کے روپ کو 4 چاند لگا دیے تھے۔
دلہن بن کر ہر لڑکی حسین لگتی ہے، مگر نور کی اس وقت جھپ ہی نرالی تھی۔ بڑی بڑی سی آنکھیں اس وقت خوشنما رنگوں سے سجی ہوئی تھیں۔ میک اپ آرٹسٹ نے میک اپ بہت زیادہ ہلکا کیا تھا، کیونکہ اس کا کہنا تھا کہ نور قدرتی طور پر بھی بہت حسین ہے، اسے زیادہ میک اپ وغیرہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ خود کو آئینے میں دیکھ کر وہ خود مبہوت ہو گئی، مگر اگلے ہی لمحے اسے یاد آیا تھا کہ وہ ایک انچاہی دلہن تھی، جس کا دولہا اسے صرف اس لیے شادی کر رہا تھا کیونکہ دولہا کے دادا کی خواہش تھی۔ گھر کے صحن میں نکاح کیا گیا تھا، ہر طرف روشنیوں کا جھرمٹ جگمگا رہا تھا، خوشبودار پھولوں کی مہک ہوا کے ساتھ مل کر ایک عجیب سی کیفیت پیدا کر رہی تھی۔ ہنسی مذاق کی آوازیں ماحول میں گونج رہی تھیں، مگر نور کے دل میں سکوت کا راج تھا۔ اس نے دلہن کا جوڑا پہنا ہوا تھا، سرخ جوڑے کی چمک دمک اس کی معصوم صورت کو اور بھی نمایاں کر رہی تھی۔ زیورات کی جھلکیاں روشنیوں کے ساتھ چمک رہی تھیں، مگر اس کے دل پر جیسے سناٹا طاری تھا۔ آئینے کے سامنے بیٹھے ہوئے اس نے ایک بار پھر اپنی آنکھوں میں جھانکا۔ آنکھوں کے کناروں پر نمی تیر رہی تھی، جسے بار بار چھپانے کی کوشش کر رہی تھی، مگر وہ نمی ضدی تھی، جیسے دل کے حال کو ظاہر کر دینا چاہتی ہو۔ دادا جان کے کمرے میں اس وقت رونق تھی۔ وہ بار بار مہمانوں کو خوش آمدید کہتے اور سب کو نور کی تعریفیں سنا کر مسکراتے۔ ہر شخص دادا کے چہرے پر بکھری مسکراہٹ دیکھ کر کہتا کہ واقعی ان کی زندگی کا سب سے حسین دن ہے۔ مصطفیٰ خاموشی سے کمرے کے کونے میں بیٹھا تھا۔ اس کے چہرے پر نہ مسکراہٹ تھی، نہ ہی کسی غم کا سایہ۔ وہ بے تاثر سا بیٹھا ہوا تھا، جیسے اس کے اندر کچھ بھی ہلچل نہ ہو۔ سب مہمان بار بار اس کے قریب آ کر مبارکباد دیتے تو وہ بس ہلکی سی گردن ہلا دیتا۔ اس کے چہرے کی اس کیفیت کو دیکھ کر کوئی اندازہ نہیں لگا پا رہا تھا کہ وہ خوش ہے یا نہیں۔ نور کے کمرے کا دروازہ کھولا گیا۔ اس کی سہیلیوں نے ہنستے ہوئے کہا کہ چلو وقت ہو گیا ہے۔ نور کے قدم جیسے زمین میں گر گئے، دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ اس کے قدم بھاری تھے، مگر پھر بھی وہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ سہیلیوں کے سہارے وہ آہستہ آہستہ صحن کی طرف بڑھنے لگی۔ اس کے ہر قدم کے ساتھ دل پر بوجھ بڑھتا جا رہا تھا، جیسے وہ قید کی طرف بڑھ رہی ہو۔ روشنیوں کے بیچ وہ دلہن بن کر سب کی نظروں کا مرکز بن گئی تھی۔ سب کی آنکھیں اس کی طرف اٹھیں اور ہر کوئی تعریف کے بول کہہ رہا تھا، مگر اس کی سماعت پر صرف اپنے دل کی دہائی سنائی دے رہی تھی۔ اس لمحے وہ خود کو اذیت کی انتہا پر محسوس کر رہی تھی۔ قاضی صاحب پہلے سے ہی بیٹھے تھے۔ دادا جان کی آنکھوں میں چمک تھی۔ انہوں نے نور کو قریب بٹھایا، پھر مصطفیٰ کو بلایا۔ مصطفیٰ اٹھا اور خاموشی سے آ کر قاضی صاحب کے سامنے بیٹھ گیا۔ اس کی نظریں جھکی ہوئی تھیں، نہ وہ نور کی طرف دیکھ رہا تھا، نہ کسی اور کی طرف۔ نور اس کی دلہن تھی، چند لمحوں بعد اس کی زندگی میں ہمیشہ کے لیے شامل ہونے والی تھی، مگر اس نے نظر اٹھا کر اس کی ایک جھلک دیکھنے کی بھی کوشش نہیں کی تھی، اور نور کا دل مزید ٹوٹ گیا تھا۔ اس نے کئی بار مصطفیٰ کی طرف دیکھا کہ شاید ایک بار وہ اس کی طرف متوجہ ہو، مگر ہر بار نظر ناکام ہو کر واپس لوٹ آئی۔ نور کا دل مزید ٹوٹ گیا۔ مصطفیٰ تو ایسے بیٹھا ہوا تھا جیسے سب کچھ بس ایک فرض ہو۔ قاضی صاحب نے رسمی باتیں شروع کی۔ شور کم ہو گیا، ماحول میں ایک سنجیدگی اتر آئی۔ نور کا دل کانپ رہا تھا۔ وہ بار بار چاہتی تھی کہ انکار کر دے، زبان کھولے اور صاف کہہ دے کہ وہ یہ نکاح نہیں کرے گی، مگر سامنے نانا جان کی خوشی دیکھ کر اس کی ہمت ٹوٹ جاتی۔ وہ ان کے چہرے پر بکھری مسکراہٹ کو دیکھ رہی تھی۔ اس مسکراہٹ کو مان کرنے کا حوصلہ اس کے پاس نہیں تھا۔ قاضی صاحب نے نکاح کے الفاظ مصطفیٰ کے سامنے رکھے۔ پورے مجمع کی نظریں اسی پر مرکوز ہو گئیں۔ مصطفیٰ نے آہستگی سے ہونٹ کھولے اور بولا، قبول ہے۔ آواز مضبوط تھی، مگر چہرہ اب بھی سپاٹ، جیسے اس نے کوئی عام سا لفظ کہا ہو۔ دادا جان نے بے اختیار آنکھیں بند کی اور مسکرا دیا۔ آنکھوں سے خوشی کے آنسو نکل آئے۔ پورا کمرہ مبارک سلامت کے شور سے گونج گیا۔ اب قاضی صاحب نے وہی الفاظ نور کے سامنے دہرائے۔ کمرہ ایک لمحے کو خاموش ہو گیا۔ سب کی نظریں نور کے ہی چہرے پر تھیں۔ دل کی دھڑکن اتنی تیز ہو گئی کہ اسے لگا سب سن سکتے ہیں۔ ہونٹ خشک ہو گئے، لب کانپ رہے تھے، آنکھوں میں نمی تیرنے لگی۔ وہ ایک لمحے کو خاموش رہی۔ نانا جان نے بےتابی سے اس کا ہاتھ تھاما اور سرگوشی کی۔ میری گڑیا، یہ لمحہ میری زندگی کا سب سے حسین لمحہ ہے، مت ڈرو۔ یہ الفاظ سن کر نور کا دل ٹوٹ گیا۔ اس نے اپنی آنکھیں زور سے بند کی
اور لرزتی آواز میں کہا، قبول ہے۔ آنسو رخساروں پر بہہ نکلے، مگر مجمع نے صرف کہکے اور دعاؤں کی آوازیں سنی۔ کسی کو بھی اس کے دل کا حال نہ ملا۔ قاضی صاحب نے 3 بار یہی عمل دہرایا۔ نور نے ہر بار بمشکل ہونٹ کھولے، مصطفیٰ نے بھی وہی الفاظ ہر بار دہرائے۔ کاغذ پر دستخط ہوئے، گواہوں نے دستخط کیے اور یوں یہ نکاح مکمل ہو گیا۔ دادا جان نے دونوں کے سر پر ہاتھ رکھا اور دعائیں دیں۔ ان کی خوشی دیدنی تھی۔ وہ ہر ایک کو کہہ رہے تھے کہ ان کا خواب آج پورا ہوا ہے۔ دل کی کیفیت پر بے اختیار ہو کر نور نے پھوٹ پھوٹ کر رونا شروع کر دیا۔ نانا جان نے اسے اپنے ساتھ لگا لیا۔ یہ لمحات نور کے لیے بہت بھاری تھے۔ اسے اپنے ماں باپ بہت شدت سے یاد آ رہے تھے۔ مصطفیٰ اب بھی خاموش بیٹھا تھا، چہرے پر نہ کوئی خوشی تھی نہ غم۔ نور نے چپ چاپ نظریں جھکا رکھی تھی۔ دل میں طوفان برپا تھا۔ اس کے دل میں ایک ہی بات چل رہی تھی کہ یہ سب اس کی مرضی کے خلاف ہوا۔ لیکن دادا جان کی خوشی دیکھ کر وہ خاموش رہی۔ اس لمحے اسے لگا کہ اس کی ذات ایک قربانی بن گئی ہے۔ نانا جان نور کو چپ کروانے کی کوشش کرتے ہوئے کہا، آج مجھے سکون مل گیا۔ تمہارا مستقبل محفوظ ہو گیا۔ مصطفیٰ تمہارا محافظ ہے۔ اب مجھے کسی فکر کی ضرورت نہیں۔ یہ سن کر نور نے دل ہی دل میں خود کو کوسا۔ وہ کچھ کہہ نہ سکی۔ مصطفیٰ اس وقت بھی صرف دادا کو دیکھ رہا تھا۔ اس کے چہرے پر وہی اجنبی سکوت تھا، جیسے دل کے اندر سب کچھ چھپا رکھا ہو۔ پوری شدت کے ساتھ روتے ہوئے نور نے ایک لمحے کو اس کی طرف دیکھا۔ اس کے چہرے پر نہ کوئی شگفتگی تھی، نہ ہی کسی بوجھ کا نشان۔ وہ بالکل ساکت، کسی روبوٹ کی مانند بے تاثر چہرہ لیے بیٹھا تھا۔ شادی کے بعد کی رسمیں شروع ہوئیں۔ سب مہمان مصروف ہو گئے۔ نانا جان مسلسل خوشی سے دمک رہے تھے۔ نور کا دل اندر ہی اندر خون کے آنسو رو رہا تھا۔ اس کی نظر بار بار مصطفیٰ پر جاتی، مگر وہ یوں بیٹھا تھا جیسے دنیا کی کسی بات سے فرق نہ پڑے۔ وہ لمحہ نور کے دل پر ہمیشہ کے لیے کندہ ہو گیا۔ اس نے سوچا کہ اس کی زندگی اب 2 حصوں میں بٹ چکی ہے۔ ایک حصہ وہ جو اس کی مرضی کا تھا، اور دوسرا وہ جو دوسروں کی خواہش کے تابع بن گیا تھا۔ اس دن کا سورج ڈھل گیا، مگر نور کے دل پر چھائی اندھیری رات طویل ہونے لگی، اور مصطفیٰ کا بے تاثر چہرہ اس اندھیرے کا سب سے بڑا سوال بن گیا کہ آخر اس کے دل میں ہے کیا۔ نور روتے روتے تھک چکی تھی۔ دل میں ایک عجیب سا خلا تھا۔ نکاح کے بعد کا یہ لمحہ اس کے لیے اتنا بھاری تھا کہ سانس لینا مشکل لگ رہا تھا۔ مصطفیٰ کے سپاٹ چہرے کی جھلک بار بار اس کے سامنے آ رہی تھی۔ وہ سوچ رہی تھی کہ یہ وہی مصطفیٰ ہے جو بچپن سے اس کے سامنے رہا، وہی مصطفیٰ جو نانا جان کے ساتھ رہتے ہوئے ہمیشہ ایک سنجیدہ اور خاموش سا انسان دکھائی دیتا، اور وہی نور جو ہمیشہ ہنسی مذاق اور شرارتوں میں کھوئی رہتی تھی، مگر آج دونوں کے درمیان ایک ایسا رشتہ بن گیا تھا جو نہ اس کے دل کی مرضی تھی اور نہ ہی مصطفیٰ کے دل کا سکون۔ ماضی کسی فلم کی طرح اس کے ذہن میں چلنے لگا۔ جب وہ صرف 6 سال کی تھی تو اس کے والدین ایک حادثے میں دنیا سے رخصت ہو گئے تھے۔ اس دن نے نور کی زندگی بدل ڈالی تھی۔ وہ رات اس کے لیے قیامت کی رات تھی۔ وہ بار بار ماں کو آواز دیتی، مگر کوئی جواب نہ ملتا۔ اس کے ننھے ہاتھ کانپتے تھے اور وہ نانا جان کے سینے سے لگ کر بلکتی رہی۔ نانا جان نے اس دن اسے اپنے دل سے لگایا اور وعدہ کیا تھا کہ وہ کبھی اس کی تنہائی محسوس نہیں ہونے دیں گے۔ اس کے بعد نور نانا جان کی آنکھوں کا تارا بن گئی۔ وہ ان کی اکلوتی نواسی تھی اور ان کی زندگی کی سب سے بڑی ذمہ داری بھی۔ مصطفیٰ اس وقت 16 سال کا تھا۔ وہ پہلے ہی اپنے مزاج میں سنجیدہ اور سخت تھا۔ نور کے والدین کے انتقال کے بعد جب وہ نور کو روتا دیکھتا تو بس ایک کونے میں خاموش کھڑا رہتا۔ اسے سمجھ نہیں آتی کہ اس معصوم بچی کو کیسے تسلی دے، مگر نانا جان نے نور کی زندگی کو خوشیوں سے بھرنے کے لیے ہر ممکن کوشش کی۔ انہوں نے نور کو لاڈ پیار دیا، کھلونے دیا، بہترین اسکول میں داخلہ دلایا، مگر نور کی فطرت میں شرارتیں بچپن سے ہی تھیں۔ وہ کھیل کود میں اور ہنسی مذاق سے بھری رہتی۔ اس کی شرارتوں کی ضد میں اکثر ہی مصطفیٰ آیا رہتا تھا۔ وہ دادا جان کو شکایت لگاتا، مگر اس کے دادا جان نور کے بھی تو نانا جان تھے۔ وہ ہنس کر ٹال دیا کرتے تھے۔ نور نے ایک دن مصطفیٰ کے جوتوں میں گڑ ڈال دیا۔ صبح اسکول جانے کے لیے جب مصطفیٰ نے جوتے پہنے تو اس کے پاؤں چپچپے ہو گئے۔ اس نے غصے میں جوتے اتارے اور ارد گرد دیکھا۔
نور دروازے کے پیچھے چھپ کر ہنس رہی تھی۔ مصطفیٰ کا ماتھا غصے سے تن گیا اور اس نے اسے پکڑ کر سختی سے کہا کہ آئندہ ایسی حرکت کی تو برا ہوگا، مگر نور ہنستی رہی اور بھاگ گئی۔ نانا جان نے بھی اس پر ہلکی سی ڈانٹ دی، مگر اندر ہی اندر وہ نور کی معصوم شرارتوں پر خوش ہو رہے تھے۔ دوسری بار نور نے مصطفیٰ کی کتابوں میں رنگین پینسلوں سے کارٹون بنا ڈالے۔ مصطفیٰ اس وقت کالج میں تھا اور امتحان کے دن قریب تھے۔ جب اس نے کتاب کھولی تو ہر صفحے پر نور کی تصویریں اور دلوں کے نشان تھے۔ مصطفیٰ نے جھنجھلا کر کتاب بند کی اور سیدھا نانا جان کے پاس گیا۔ نور اس وقت صوفے پر بیٹھ کر معصوم چہرے کے ساتھ دودھ پی رہی تھی۔ مصطفیٰ نے غصے سے کہا کہ یہ لڑکی میرا دماغ خراب کر دے گی، مگر نانا جان نے ہنس کر کہا کہ بچی ہے، شرارتیں کرے گی۔ مصطفیٰ نے سخت لہجے میں کہا کہ یہ بچی بڑی ہوگی تو اور مسئلے کرے گی، مگر نور نے منہ چڑھاتے ہوئے کہا کہ میں تو ہمیشہ شرارتیں کروں گی۔ تیسری بار نور نے ایسی حرکت کی کہ مصطفیٰ واقعی تنگ آ گیا۔ ایک دن اس نے مصطفیٰ کے موبائل میں موجود سب کانٹیکٹس کے نام بدل دیے۔ استاد کا نمبر ماموں، دوست کا نمبر پپو اور باس کا نمبر چچا بنا دیا۔ اگلے دن جب مصطفیٰ نے کال کی تو الٹی سیدھی باتیں ہوئیں۔ باس نے ڈانٹ پلائی تو مصطفیٰ کو غصہ آیا۔ گھر آتے اس نے شور مچایا کہ یہ سب نور کی حرکت ہے۔ نور کھلکھلا کر ہنستی رہی۔ مصطفیٰ نے سختی سے کہا کہ ایک دن یہ شرارتیں بھاری پڑیں گے، مگر نانا جان نے پھر بھی نور کو گلے سے لگا لیا اور کہا کہ بچی ہے، دل بہلاتی ہے۔ لوگوں کے لیے سب لمحے یادگار تھے۔ وہ اپنے بچپن کو ہنسی خوشی گزار رہی تھی۔ نانا جان کی محبت اور مصطفیٰ کی سختی دونوں نے مل کر اس کی شخصیت کو تشکیل دیا۔ وہ جانتی تھی کہ مصطفیٰ اس سے ہمیشہ خفا رہتا، مگر اندر سے وہ بھی جانتی تھی کہ مصطفیٰ کی سختی میں کبھی دشمنی نہیں تھی، وہ صرف اپنے مزاج کی وجہ سے سخت تھا۔ لیکن اب حالات بدل چکے تھے۔ وہی مصطفیٰ جو ہمیشہ اسے ڈانٹتا رہا تھا، آج اس کا شوہر بن چکا تھا۔ نور کا دل اس سوچ سے کانپ اٹھتا۔ اسے لگتا کہ وہ ہمیشہ اس سے سختی کے سائے میں جی پائے گی۔ نکاح کے بعد کے لمحے اس کے لیے زنجیر بن گئے تھے۔ وہ خود کو قید محسوس کر رہی تھی۔ نور سے شادی کرنے کا سنتے ہی مصطفیٰ بدک اٹھا۔ اس نے صاف لفظوں میں انکار کر دیا تھا، مگر دادا جان نے اسے ایموشنلی بلیک میل کیا تھا۔ ان کا کہنا تھا کہ وہ نور سے شادی کر لے، یہ ان کی آخری خواہش ہے۔ اس کے بعد وہ مصطفیٰ سے کوئی فرمائش نہیں کریں گے، اور یہیں پر مصطفیٰ بے بس ہو گیا تھا۔ وہ دادا جان کا کہا نہیں ٹال سکتا تھا، کیونکہ دادا جان نہ صرف اس کے دادا تھے بلکہ اس کی ماں اور باپ دونوں تھے۔ مصطفیٰ کے ماں باپ اپنی دوسری اولادوں کے ساتھ بیرون ملک سیٹ تھے اور کئی سالوں بعد چکر لگاتے تھے، مگر دادا جان کے ساتھ بہت زیادہ انسیت ہونے کی وجہ سے وہ دادا جان کے ساتھ تھا۔ وہ ان کا دل کسی صورت نہیں توڑ سکتا تھا۔ دادا جان کی خواہش تھی کہ ان کی نواسی ہمیشہ کے لیے اس گھر میں ان کے پاس رہ جائے۔ باہر کے لوگ نہ جانے کیسے ملیں اور نور کے ساتھ کیا سلوک کریں۔ انہیں مصطفیٰ پر پورا بھروسہ تھا کہ وہ نور پر آنچ بھی نہیں آنے دے گا، ہمیشہ اس کی حفاظت کرے گا، اس کا خیال رکھے گا اور کبھی بھی تکلیف نہیں دے گا۔ مصطفیٰ بے بس ہو گیا اور اس نے نور سے شادی کے لیے ہاں کر دی، مگر جب نور آدھی رات کو اس کے کمرے میں اسے شادی سے منع کرنے کے لیے آئی تو اس کا دل عجیب سے انداز میں نور کے لیے دھڑکنا شروع ہو گیا تھا۔ مصطفیٰ جانتا تھا کہ نور آج بھی اسی ضد و شرارتی مزاج کی مالک ہے۔ وہ بچپن سے اسے دیکھ رہا تھا، مگر اب وہ سوچ رہا تھا کہ کیا وہ اس کو ایک بیوی کے طور پر قبول کر پائے گا۔ اس کا دل بھی بوجھل تھا، مگر اس نے خود کو خاموش کر رکھا تھا۔ اسے یاد آیا کہ جب نور شرارتیں کرتی تھی تو وہ نانا جان سے کہتا تھا کہ یہ بچی ایک دن سب کو مشکل میں ڈالے گی، اور آج وہ خود اسی مشکل میں تھا۔ اس کی آئیڈیل ایک میچور لڑکی تھی جو سمجھدار ہوتی، اس کے قدم سے قدم ملا کر چلتی، جو اس کی ہم مزاج ہوتی، مگر نور سب کے الٹ تھی۔ نور اور مصطفیٰ دونوں اپنے اپنے کمروں میں سوچوں میں ڈوبے تھے۔ ایک کے ذہن میں ماضی کی شرارتیں تھیں، دوسرے کے ذہن میں مستقبل کا بوجھ، مگر ایک بات دونوں کے دل میں یکساں تھی، وہ یہ کہ یہ رشتہ ایک کے نانا جان اور دوسرے دادا جان کے خواب کی بنیاد پر قائم ہوا تھا، اور اس خواب کو پورا کرنے کے لیے دونوں نے اپنے دل کو قربان کر دیا تھا۔ مصطفیٰ کے کمرے کا ماحول بہت خوابناک تھا۔
نور بیڈ پر بیٹھی ہوئی تھی اور اس کے دل کی دھڑکنیں بہت تیز چل رہی تھیں۔ کمرے میں مدھم روشنی جل رہی تھی اور ماحول میں ایک عجیب سا سکوت پھیلا ہوا تھا۔ نکاح کے بعد کی پہلی رات تھی اور وہ اپنے خوابوں اور ڈر کے بیچ پھنسی ہوئی تھی۔ اس کے ہاتھ لرز رہے تھے اور وہ بار بار اپنی انگلیوں کو مروڑ رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں نمی تھی لیکن ہونٹ کپکپاہٹ کے ساتھ مسکرانے کی کوشش کر رہے تھے۔ وہ اس لمحے کے بارے میں نہ جانے کتنی بار سوچ چکی تھی، لیکن جب وقت سامنے آیا تو اس کا دل جیسے قابو میں نہیں رہا۔ اس دوران کمرے کا دروازہ کھلا۔ مصطفیٰ اندر آیا تو لمحے بھر کو رک گیا۔ اس کی نظر سیدھی نور پر جا ٹھہری۔ نور سفید لباس میں بیٹھی ہوئی تھی اور اس کے بال کھلے ہوئے تھے۔ وہ معصومیت اور دلکشی کا امتزاج لگ رہی تھی۔ مصطفیٰ کا ارادہ کچھ اور تھا۔ وہ بس کمرے میں آ کے سیدھا اپنی جگہ پر لیٹ جانا چاہتا تھا، لیکن اس کی نظریں نور کے وجود پر جم گئیں۔ وہ جیسے ساکت سا ہو گیا۔ اس کے دل کی دھڑکن اچانک تیز ہو گئی اور وہ خود کو بہکنے سے روک نہ سکا۔ وہ آہستہ آہستہ چلتا ہوا نور کے قریب آیا۔ نور کی سانس رکنے لگی۔ اسے لگا جیسے زمین تھم گئی ہو اور کائنات صرف اسی لمحے ایک ارد گرد گردش کر رہی ہو۔ مصطفیٰ اس کے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا۔ وہ جھک کر اس کے قریب بیٹھ گیا۔ نور نے نظریں جھکا لی۔ مصطفیٰ نے اس کے چہرے کو غور سے دیکھا۔ وہ اتنی حسین لگ رہی تھی کہ وہ اپنی سوچوں کو قابو نہ کر سکا۔ وہ پہلی بار نور کی طرف اس نظر سے دیکھ رہا تھا۔ پہلے تو وہ اسے ہمیشہ ایک بچی لگتی تھی، مگر نکاح کے بعد اس کے احساسات بدلے تھے۔ تو اب وہ شوہر کی نظر سے نور کی طرف دیکھ رہا تھا اور نور کا انتہا کا حسن اس کی نظروں سے پوشیدہ نہیں رہ سکا تھا۔ رشتہ بدلا تھا تو وہ جذبات بھی بدل گئے تھے۔ اس نے دھیرے سے نور کی ٹھوری کو اٹھایا اور اس کے چہرے کو اپنی نگاہوں کے حصار میں لے لیا۔ نور کا دل جیسے شدت سے دھڑکنے لگا۔ مصطفیٰ کے لمس سے اس کے پورے وجود میں کرنٹ سا دوڑ گیا۔ وہ بے اختیار اپنی پلکیں بند کر گئی۔ مصطفیٰ نے اپنے ہاتھ سے اس کے رخسار کو چھوا۔ وہ لمس نرم اور گہرا تھا۔ نور کے لب کپکپانے لگے۔ کمرے کی خاموشی میں صرف دلوں کی دھڑکنیں سنائی دے رہی تھیں۔ نور نے تو یہ سوچ رکھا تھا کہ مصطفیٰ سے صاف بات کرے گی کہ وہ اسٹڈی میں رہے گی اور مصطفیٰ کمرے میں، مگر الفاظ ایسے اس کا ساتھ ہی چھوڑ گئے تھے۔ مصطفیٰ کے قریب ہونے سے نور کی سانسیں بے ترتیب ہو گئیں۔ وہ خود کو روکنے کی جرت نہ کر سکی۔ مصطفیٰ نے دھیرے سے اس کے ہاتھ تھام لیے۔ نور نے کمزور سی مزاحمت کی، مگر وہ لمحہ ہی کچھ ایسا تھا کہ اس نے ہار مان لی۔ وہ دونوں ایک دوسرے کے بے حد قریب آ گئے۔ نور کے آنسو بے اختیار اس کی پلکوں سے پھسلنے لگے۔ مصطفیٰ نے انہیں اپنی انگلیوں سے صاف کیا۔ اپنے لب نور کی خوبصورت آنکھوں پر رکھ دیے۔ سرشاری کی ایک لہر مصطفیٰ کے پورے وجود میں دوڑ گئی تھی اور نور کا تو جیسے وجود ہی لرز اٹھا تھا۔ لمحے لمحے دونوں کے بیچ کی دوری ختم ہونے لگی۔ مصطفیٰ نے دھیرے دھیرے اس کے گرد اپنے بازو لپیٹ لیے۔ نور اس کے سینے سے لگ گئی۔ اس قربت میں ایک عجیب سی سکون تھا۔ نور کو لگا جیسے وہ دنیا کی ہر مشکل سے آزاد ہو گئی ہے۔ مصطفیٰ کا لمس اس کے لیے اجنبی تھا، مگر ساتھ ہی مانوس بھی لگ رہا تھا۔ وہ لمحہ اتنا نرم اور اتنا گہرا تھا کہ نور نے اپنی ہر ہچکچاہٹ بھلا دی۔ کمرے کی خاموشی میں صرف سانسوں کی آوازیں گونج رہی تھیں۔ نور نے اپنی پلکیں اٹھا کر مصطفیٰ کو دیکھا۔ وہ نظروں سے ہی سب کچھ کہہ دینا چاہتی تھیں۔ مصطفیٰ کی نگاہوں میں ایک عجیب سا طوفان تھا۔ وہ بہک رہا تھا۔ اس کے ارادے کمزور پڑ رہے تھے۔ نور نے ہلکے سے اپنی آنکھیں بند کر لی۔ مصطفیٰ نے اس کے ماتھے پر بوسہ دیا۔ وہ بوسہ اتنا پیارا اور اتنا نرم تھا کہ نور کی آنکھوں سے خوشی کے آنسو نکل آئے۔ دونوں کے درمیان ایک نرمی اور شدت کی کیفیت ساتھ ساتھ چل رہی تھی۔ مصطفیٰ کو لگا کہ وہ اس کے قریب آنے سے خود کو روک نہیں پائے گا۔ وہ لمحہ جب دونوں ایک دوسرے کے وجود میں کھو چکے تھے، بس رکتا ہی نہیں تھا۔ نور کے ہونٹ کپکپانے لگے۔ مصطفیٰ نے اس کے چہرے کو اپنے قریب کیا۔ وہ دونوں اس قدر قریب ہو گئے کہ ان کے درمیان فاصلہ ختم ہو گیا۔ نور نے ایک لمحے کو اپنے دل کو مکمل طور پر اس کے سپرد کر دیا۔ آنسو اب بھی نور کی آنکھوں سے بہہ رہے تھے،
مگر اچانک جیسے کچھ ٹوٹ گیا۔ مصطفیٰ نے خود کو پیچھے کر لیا۔ اس نے گہری سانس لی اور رخ موڑ کر سیدھا بستر پر لیٹ گیا۔ نور نے حیران ہو کر اس کی طرف دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں سوال تھے مگر اس کے لب خاموش تھے۔ مصطفیٰ نے آنکھیں بند کر لیں۔ اس نے کچھ بھی نہیں کہا۔ نور کا دل ٹوٹ سا گیا۔ وہ سمجھی تھی کہ شاید وہ اس کے دل کی دھڑکن سن چکا ہے، لیکن اس نے کروٹ بدل لی۔ نور خاموشی سے بیٹھی رہی۔ اس کے دل میں دکھ حد سے سوا ہو گیا۔ مصطفیٰ کی خاموشی نے اس کے دل کو زخمی کر دیا۔ وہ بیڈ کے کونے پر سکڑ کر بیٹھی رہی۔ اس کی آنکھوں سے آنسو ٹپکنے لگے۔ وہ جانتی تھی کہ مصطفیٰ کے دل میں کچھ ہے مگر وہ اسے ظاہر نہیں کر رہا۔ مصطفیٰ اسے پسند نہیں کرتا تھا۔ وہ مصطفیٰ کی آئیڈیل نہیں تھی۔ اسے کبھی بھی مصطفیٰ سے پیار نصیب نہیں ہونے والا تھا۔ نور اپنے دکھ کی شدت کو لفظوں میں بیان نہیں کر سکتی تھی۔ کمرے کی خاموشی مزید گہری ہو گئی۔ مصطفیٰ نیند کا بہانہ کر کے سو گیا، لیکن حقیقت یہ تھی کہ وہ خود بھی الجھ چکا تھا۔ اس کا دل نور کے حسن اور معصومیت سے بہک گیا تھا، لیکن اس نے اپنے آپ کو روک لیا۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ ابھی وہ لمحہ مکمل ہو۔ اس کے دل میں کئی الجھنیں تھیں جن کا جواب اسے خود بھی نہیں معلوم تھا۔ نور نے آہستہ سے تکیہ اٹھایا اور صوفے پر جا کر لیٹ گئی۔ تذلیل کا احساس اس کے دل میں لمحہ بہ لمحہ گہرا ہوتا جا رہا تھا۔ اس نے سوچ لیا تھا کہ اب وہ نہ ہی تو مصطفیٰ کی طرف قدم بڑھائے گی اور نہ ہی اسے اپنے قریب آنے دے گی۔ اس نے ایک بار نور کی تذلیل کر دی تھی مگر وہ بار بار اسے تذلیل کرنے کا موقع نہیں دے گی۔ مصطفیٰ اور نور ایک ہی کمرے میں رہتے تھے مگر اجنبیوں کی طرح۔ دن رات ایک دوسرے کے سامنے رہنے کے باوجود ان کے درمیان عجیب سا فاصلہ تھا۔ وہ دونوں جانتے تھے کہ نکاح کے بندھن میں جڑ چکے ہیں مگر دل کی دیواریں ان کے بیچ اونچی کھڑی تھیں۔ نور ہر وقت بیڈ کے کنارے بیٹھ کر اپنی سوچوں میں کھوئی رہتی۔ مصطفیٰ کئی بار اس کے قریب آتا مگر اس کی آنکھوں میں چھپی سرمہری اسے پیچھے ہٹا دیتی۔ ان لمحوں میں یوں لگتا جیسے وہ دونوں اجنبی ہوں جنہیں زبردستی ایک ہی چھت کے نیچے لا کر بٹھا دیا گیا ہو۔ مصطفیٰ کو نور کی خاموشی کھلتی تھی۔ وہ سوچتا یہ وہی لڑکی ہے جس کے لیے نانا جان نے اپنی آخری خواہش کا اظہار کیا تھا، مگر اس خواہش کے بوجھ تلے دب کر وہ بھی الجھ گیا تھا۔ وہ کئی بار فیصلے کرتا کہ نور سے نرمی سے بات کرے گا، اسے اپنے قریب لائے گا، مگر جیسے ہی اس کی آنکھوں میں جھانکتا اسے وہاں اجنبیت کا عکس ملتا۔ نور بھی محسوس کرتی تھی کہ مصطفیٰ کا رویہ کبھی نرم تو کبھی سخت سا ہو جاتا ہے، جیسے وہ خود بھی اپنے جذبات سے لڑ رہا ہو مگر دلوں میں اندھیرا جوں کا توں قائم رہے۔ نور اپنی کتابوں میں مصروف رہنے لگی۔ کبھی کھڑکی کے پاس جا بیٹھتی اور دیر تک آسمان کو تکتی رہتی۔ مصطفیٰ دفتر کے کام میں الجھا رہتا مگر شام ڈھلتے جب وہ کمرے میں آتا تو اس کی نگاہیں خود بخود نور کو ڈھونڈ لیتی تھیں۔ وہ اکثر سوچتا ہے کہ اس فاصلے کو کیسے ختم کرے۔ کئی بار اس نے قدم بڑھائے۔ ایک رات جب کمرے میں خاموشی چھائی ہوئی تھی، مصطفیٰ نے آہستہ سے نور کے قریب ہونے کی کوشش کی۔ اس نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ نور نے چونک کر اسے دیکھا اور فوراً ایک قدم پیچھے ہٹ گئی۔ اس کے چہرے پر سختی تھی مگر دل اندر سے کانپ رہا تھا۔ مصطفیٰ نے اس لمحے کچھ نہ کہا اور خاموشی سے اپنی جگہ پر واپس چلا گیا۔ ان کا یہی رویہ برقرار رہا، قریب آنے کی کوشش ہوتی مگر پھر ایک قدم پیچھے ہٹ جانا۔ نور نے دل ہی دل میں فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ اپنی زندگی کو اس طرح زبردستی آگے نہیں بڑھا سکتی۔ وہ چاہتی تھی کہ مصطفیٰ اگر اسے چاہتا ہے تو کھل کر بتائے اور اگر نہیں چاہتا تو وہ خود کو قید میں محسوس نہ کرے۔ وہ شادی کی رات کی طرح ایک بار پھر اپنی تذلیل نہیں کروانا چاہتی تھی۔ مصطفیٰ کے دل میں بھی کشمکش بڑھتی جا رہی تھی۔ وہ نور کو دیکھتا تو دل بے قابو ہو جاتا مگر جیسے ہی قریب جانے لگتا اس کا غرور اور ضد اسے روک دیتی۔ اسی دوران نانا جان کی طبیعت اچانک خراب ہو گئی۔ گھر کا ماحول سوگوار ہونے لگا۔ نور نانا جان کے ساتھ زیادہ وقت گزارتی تھی، ان کی دعاؤں اور نصیحتوں کو سینے سے لگا لیتی۔ مصطفیٰ بھی ان کی خدمت کرتا مگر نور کا انداز مختلف تھا۔ اسے لگتا تھا کہ نانا جان اس کے لیے سایہ دار درخت کی مانند ہے۔ پھر وہ دن آیا جب نانا جان نے دنیا سے رخصت لے لی۔ پورے گھر میں رنج و غم چھا گیا۔ نور کا دل ٹوٹ کر رہ گیا۔ وہ گھنٹوں رو رو کر اپنے کمرے میں بند ہو گئی۔ مصطفیٰ نے بھی ان کے جانے پر گہرا دکھ محسوس کیا مگر اس کے لیے سب سے زیادہ تکلیف دہ نور کو ٹوٹتے بکھرتے دیکھنا تھا۔
نانا جان کے انتقال کے بعد نور نے محسوس کیا کہ اس کے پاس اب سہارا باقی نہیں رہا۔ وہ دن بدن خاموش اور سنجیدہ ہوتی گئی۔ مصطفیٰ نے ایک دو بار اسے سہارا دینے کی کوشش کی، مگر وہ اسے مزید قریب نہیں آنے دینا چاہتی تھی۔ اس کے دل میں ایک فیصلہ پختہ ہونے لگا۔ وہ سمجھ گئی تھی کہ یہ رشتہ محض ایک ذمہ داری کی بنیاد پر قائم ہے، محبت کا وجود کہیں نہیں ہے۔ نور نے کئی دنوں تک سوچ بچار کی۔ نانا جان کی دعائیں اس کے کانوں میں گونجتی رہی تھیں، مگر اس کے دل کو قرار نہ ملتا۔ آخر کار اس نے ایک رات مصطفیٰ سے بات کرنے کا ارادہ کر لیا۔ کمرے میں خاموشی تھی، مصطفیٰ فائلوں میں مصروف بیٹھا تھا۔ جب نور نے عائشہ سے کہا کہ اسے ایک اہم بات کرنی ہے، مصطفیٰ نے چونک کر اسے دیکھا۔ نور نے مضبوط لہجے میں کہا کہ وہ مزید اس رشتے کو نبھا نہیں سکتی، وہ چاہتی ہے کہ دونوں الگ ہو جائیں۔ مصطفیٰ کے ہاتھ فائل پر ہی جم گئے۔ اس نے غور سے نور کو دیکھا، مگر نور کی آنکھوں میں فیصلہ صاف جھلک رہا تھا۔ نور نے کہا کہ 3 ماہ کا عرصہ اس نے کوشش میں گزارا ہے، مگر وہ اس رشتے میں سکون نہیں پا سکی۔ وہ جانتی تھی کہ مصطفیٰ کے دل میں کشمکش ہے، مگر وہ خود کو زبردستی نہیں باندھ سکتی۔ جب وہ مصطفیٰ کی آئیڈیل لڑکی ہے ہی نہیں اور زبردستی نور کے ساتھ رشتہ نبھانا ہے، تو اس رشتے سے آزاد ہونا چاہتی ہے، کیونکہ خوشیوں پر اس کا بھی حق ہے۔ ماں باپ اور نانا کے بعد وہ ایک مکمل محبت کرنے والا ہم سفر چاہتی ہے، اور مصطفیٰ سے محبت نہیں کرتا، جن کی وجہ سے یہ رشتہ قائم تھا۔ وہ اب اس دنیا میں نہیں رہے، اس لیے بہتر ہے وہ دونوں اپنی راہیں الگ کر لیں۔ مصطفیٰ کے لبوں پر الفاظ نہ آ سکے، وہ صرف اتنا کر پایا کہ نظریں جھکا لیں۔ اس کے دل میں طوفان اٹھ رہا تھا، مگر نور کے لہجے کی مضبوطی نے اسے خاموش کر دیا۔ اس رات کمرے میں عجیب سا سناٹا چھا گیا۔ دونوں اپنے اپنے حصار میں قید تھے۔ نور کے دل میں بوجھ تھا، مگر ساتھ ہی سکون بھی تھا کہ اس نے اپنی سوچ صاف انداز میں مصطفیٰ کے سامنے رکھ دی۔ مصطفیٰ کے دل میں غصہ بھی تھا اور دکھ بھی کہ وہ اس کا سہارا نہ بن سکا، مگر وہ جانتا تھا کہ نور کے فیصلے کے آگے وہ اب زبردستی نہیں کر سکتا۔ ایک لمحے کے لیے آیا کہ وہ نور سے کہہ دے کہ وہ رشتہ نہیں توڑنا چاہتا، مگر ہر بار انا آ رہی تھی۔ جب وہ طلاق کا مطالبہ کر چکی تھی تو مصطفیٰ کیسے اسے اس رشتے کو آگے بڑھانے کے لیے کہہ سکتا تھا؟ مصطفیٰ بظاہر خاموش رہا، مگر دل کے اندر خوف کی ایک لہر دوڑ گئی۔ نور کے الگ ہونے کے الفاظ بار بار اس کے کانوں میں گونجنے لگے۔ اسے لگا اگر نور نے واقعی قدم اٹھا لیا تو اس کی زندگی ویران ہو جائے گی۔ اس کے اندر ایک انجانا سا خلا محسوس ہونے لگا۔ وہ پہلی بار سمجھ پایا کہ نور کے بغیر اس کا وجود ادھورا ہے۔ وہ جو 3 ماہ سے اپنے جذبات کو قابو میں رکھنے کی کوشش کرتا رہا تھا، اب مزید برداشت نہ کر سکا۔ وہ اپنی کرسی سے اٹھا اور نور کے قریب آ گیا۔ نور نے چونک کر اسے دیکھا، مگر مصطفیٰ کی آنکھوں میں عجیب سا درد اور شدت جھلک رہی تھی۔ وہ بوجھل آواز میں بولا کہ اگر وہ اس سے الگ ہو گئی تو اس کی سانسیں رک جائیں گی۔ وہ کہنے لگا کہ وہ چاہے جتنا بھی انکار کرے، مگر حقیقت یہ ہے کہ وہ نور سے محبت کرتا ہے۔ وہ دن رات اسی کے خیال میں رہتا ہے۔ وہ مانتا تھا کہ ضد اور عناء نے اسے پیچھے ہٹایا، مگر اب وہ مزید یہ کھیل نہیں کھیل سکتا۔ نور کے قدم ساکت ہو گئے۔ وہ حیرانی سے مصطفیٰ کو دیکھتی رہی۔ اس کے لبوں سے بے ساختہ آنسو نکلنے لگے۔ اس نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ مصطفیٰ اس شدت سے اظہار کرے گا۔ مصطفیٰ نے اس کے قریب آ کر اس کا ہاتھ تھام لیا۔ اس نے دھیمی آواز میں کہا کہ وہ نور کو کھونا نہیں چاہتا۔ وہ صرف ایک بار نہیں بلکہ ہر دن یہ یقین دلانا چاہتا ہے کہ نور اس کی زندگی کی سب سے بڑی حقیقت ہے۔ نور نے روتے ہوئے سر جھکا لیا۔ اس کے دل میں جو بوجھ تھا وہ آہستہ آہستہ کم ہونے لگا۔ اس نے لرزتی آواز میں کہا کہ وہ بھی اسے چاہتی ہے۔ وہ مانتی ہے کہ وہ ڈری ہوئی تھی اور اس رشتے کو بوجھ سمجھ رہی تھی، مگر حقیقت یہ ہے کہ دل کی گہرائیوں میں وہ مصطفیٰ کو اپنا چکی ہے۔ وہ صرف یہ جاننا چاہتی تھی کہ مصطفیٰ کے دل میں کیا ہے۔ یہ سن کر مصطفیٰ کے چہرے پر مسکراہٹ ابھری۔ اس نے نور کے آنسو صاف کیے اور کہا کہ اب وہ دونوں ایک نئی شروعات کریں گے۔ ان کے بیچ اب اجنبیت نہیں رہے گی، بلکہ وہ ایک دوسرے کا سہارا بنیں گے۔ کمرے کی خاموشی جو ہمیشہ بوجھ بن کر رہتی تھی، اب سکون میں بدل گئی۔ نور نے پہلی بار مصطفیٰ کے کندھے پر سر رکھا۔ مصطفیٰ نے بھی اسے اپنے حصار میں لے لیا۔ دن گزرتے گئے اور دنوں کے درمیان قربت بڑھتی گئی۔ چھوٹی چھوٹی باتوں پر ہنسی بانٹنا، ایک دوسرے کی پسند اور ناپسند کا خیال رکھنا اور دل کی باتیں کھل کر کہنا ان کی زندگی کا حصہ بن گیا۔ وہ راتیں جو خاموش اور اجنبی لگتی تھیں، اب محبت اور سکون سے بھری رہنے لگی۔ مصطفیٰ نے اپنی ضد کو چھوڑ کر نور کی خواہشات کو اہمیت دینا شروع کیا۔ نور نے بھی اپنی جھجک کو پیچھے چھوڑ کر مصطفیٰ پر بھروسہ کرنا سیکھ لیا۔ یہ رشتہ جو ابتدا میں بوجھ محسوس ہوتا تھا، اب خوشیوں کا گہوارہ بن گیا۔ وہ دونوں جان گئے کہ دادا جان کی خواہش نے انہیں باندھنا ضرور تھا، مگر اصل طاقت ان کی اپنی محبت ہے۔
اب اس رشتے کو دل سے قبول کر چکے تھے۔ نور کے لبوں پر ہنسی رہنے لگی، مصطفیٰ کی آنکھوں میں سکون اتر آیا۔ دونوں نے مان لیا کہ اصل محبت وہی ہے جو وقت کے ساتھ پروان چڑھے اور ایک دوسرے کی کمزوریوں کا سہارا بنے۔ یوں دادا جان کا خواب پورا ہوا۔ وہ رشتہ جسے ایک خواہش نے جنم دیا تھا محبت کی بنیاد پر مضبوط ہو گیا۔ مصطفیٰ اور نور نے ایک دوسرے کے ساتھ ہنسی خوشی رہنے کا عہد کیا۔ وہ دونوں جان گئے کہ اب یہ سفر صرف نکاح کا نہیں بلکہ دلوں کا بھی ہے۔ اگر آپ کو ہماری کہانی پسند آئی ہے تو لائک کریں اور اس طرح کی مزید دلچسپ کہانیاں سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ شکریہ۔